बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं मोहम्मद इमरान, मौजूद हूं सऊदी अरब में। हज 2025 की ट्रेनिंग के हवाले से ऑलरेडी मैं 2 वीडियो बना चुका हूं, जिसके अंदर हज की रवानगी, मक्का मदीना के होटल्स और तमाम तर चीज़ें शेयर कर चुका हूं। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा उम्रा की अदायगी आपने कैसे करनी है। अगर पहले आपने वीडियो नहीं देखी तो वो लाजमी देख लीजिए, क्योंकि आप हज की जो ट्रेनिंग होगी सेम वही मैंने PDF आपके साथ शेयर की है। अगर किसी को चाहिए तो कमेंट करें, इंशाल्लाह मैं आपको मुकम्मल वो PDF शेयर कर दूंगा। आप तमाम लोग भी इसको रीड कर सकते हैं। लेकिन आप मेरी वीडियोस देख लीजिए, इंशाल्लाह तमाम तफसील आसानी के साथ मैं आपको समझा रहा हूं। और ज़रूरी बात यह है कि हर वीडियो के लास्ट में मैं चंद ज़रूरी बातें अपने सब्सक्राइबर के साथ करता हूं, क्योंकि आप तो वीडियो शुरू होते ही थोड़ी सी देख के चले जाते हैं, तो इसलिए वीडियो मुकम्मल देखा करें। मैंने सईद भाई, जो कि मेरे पाकिस्तान हज वॉलंटियर्स ग्रुप में मेरे साथ होते हैं, तो वो पाकिस्तानी हुजाज को रहनुमाई भी करते हैं रास्तों के हवाले से, मसाइल के हवाले से, तमाम तर चीज़ें। तो उनका ग्रुप मैंने शेयर किया था चंद दिन पहले। और एक और ग्रुप है जिसके अंदर उलमाए कराम और बहुत सारे एक्सपीरियंस एबल लोग मौजूद हैं। हज के दौरान आपको किसी भी किस्म का मसला मसाइल होता है, हज के फ़राइज़ वाजिबात या कोई भी आपका हज का सवाल है, तो आप उस ग्रुप में भी शेयर कर सकते हैं। और उस ग्रुप में डेली बेस पे हज की जैसे तैयारी का प्रोसेस आता है, क्योंकि मैं खुद भी उसी ग्रुप से ही बहुत सारी चीज़ें निकाल के आपके साथ वीडियोस शेयर करता हूँ। आप सोचते होंगे कि मेरे पास डेली लेटेस्ट अपडेट या नई मालूमात कैसे आती है, तो मेरे पास उन्हीं ग्रुप से ही आती है। तो आप ये दोनों ग्रुप्स लाजमी तौर पे ज्वाइन कर लें, ताकि हज के दौरान आपको मजीद बेहतर रहनुमाई मिल सके। आप जो है ना, शुरू करते हैं आज की वीडियो, जिसके अंदर मैं आपको बताऊंगा उम्रा का मुकम्मल तरीका। जब आप मक्का में पहुंच जाएंगे तो अब आपने पहला काम करना होता है, उम्रा अदा करना होता है। क्योंकि पाकिस्तानी जितने भी उजाज होते हैं वो करते हैं हज तमत्तो अदा, क्योंकि हज के मैंने बताया था कि 3 तरीके होते हैं, यानी कि हज के 3 तरीकों में से जो तरीका है पाकिस्तानी हुजाज का, सबसे पहले आएंगे मक्का के अंदर। वो या पहले मदीना में भी बेशक आते हैं, तो उसके बाद जब वो मक्का में आते हैं तो अपना उम्रा अदा करते हैं, एहराम उतार देते हैं। चंद दिन या 1-2 दिन बेशक आपके बीच में हो तो आप कुछ भी नहीं, सिंपल कपड़ों में। उसके बाद फिर आप अपनी बिल्डिंग से एहराम बांधते हैं और फिर मीना की तरफ चले जाते हैं। हज का तरीका आगे मैं बताऊंगा इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुकम्मल। लेकिन आज की वीडियो में हम देखेंगे कि उम्रा का तरीका क्या होता है, उम्रा आपने कैसे अदा करना होता है। अच्छा जी, सबसे पहले आपने जो है ना नाखून काट लेने हैं और गैर ज़रूरी बाल काट लेने हैं, गुस्ल करना है, खुशबू वगैरह आप जिस्म के ऊपर लगा सकते हैं। एहराम पहनने से पहले आपने एहराम पहन लेना है। ख़वातीन के लिए जो एहराम होता है वो उनका लिबास होता है, और मर्दों ने 2 चादर होती हैं, एक चादर नीचे बांध लेनी है और एक चादर ऊपर लपेट लेनी होती है। एहराम पहनने के बाद आपने 2 नवाफिल अदा करने हैं। उसके बाद आपने खूब दुआएं मांगनी है, आपने उम्रा की नीयत करनी है और आपने तलबिया पढ़ना है बाआवाज़ बुलंद, लब्बैक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीका लक। इसको आपने 3 बार पढ़ना है बावाज़े बुलंद। उसके बाद आपने बहुत सारी दुआएं अपने लिए मांगनी है। अब आ जाता है जी ख़वातीन का एहराम। ख़वातीन के लिए जो है ना, उसका जो इनके सिंपल कपड़े आपने पहने होते हैं, कोई भी कलर के कपड़े, इसमें कोई फिक्स नहीं होता। ख़वातीन के लिए बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि वो कहती जी हमने सफ़ेद कपड़े पहने, सिर्फ मर्दों के लिए एहराम फिक्स है, ख़वातीन के लिए कोई भी कपड़े उनका एहराम होता है। अबाया पहन लें ऊपर। अब ज़रूरी बात यह है कि ख़वातीन मैंने ऐसी देखी हैं बापर्दा ख़वातीन, क्योंकि एहराम की हालत में आपने ये जो चेहरे का हिस्सा है ये नहीं ढांप सकते। तो फिर जब मताफ़ में होती हैं या वैसे भी उनके पर्दे की बेहुरमती हो रही होती है, तो उसका बेस्ट और बेहतरीन तरीका है, आपने बहुत सारी अरबी ख़वातीन को देखा होगा कि कैप होती है इस तरह सिंपल, आप कोई भी कैप ले लें, आपका जो बुरके का ही दुपट्टा होता है या फिर स्कार्फ होता है वो आपने ऐसे अपने ऊपर डाल लेना है। उससे क्या होगा, आपके चेहरे के सिर्फ इस हिस्से के ऊपर आपका कोई भी कपड़ा नहीं लगना चाहिए, तो आपका पर्दे का पर्दा भी हो जाएगा और आपका जनाब एहराम की पाबंदी भी बरकरार रहेगी। हजूम में भी आप इन तमाम तर चीज़ों से आसानी के साथ बच सकते हैं। और अब ज़रूरी बात यह है कि जो मर्द हजरात हैं, एहराम की पाबंदियों में आपने सर के ऊपर टोपी नहीं पहननी, उसके बाद कोई भी खुशबू वाली चीज़ नहीं लगानी, नाखून नहीं काटने, और दस्ताने या मोज़े नहीं पहनने, और मेहंदी या कलर या इस तरह की कोई भी खुशबू वाली चीज़ ना तो लगानी है और ना ही खानी है। मर्द सिला हुआ कपड़ा नहीं पहन सकते, किसी जानवर वगैरह का शिकार नहीं कर सकते,
حرم کی حدود کے اندر کوئی بھی پودا بھی آپ نہیں اکھاڑ سکتے. یہ حج کے دنوں میں آپ نے بہت زیادہ خیال رکھنا ہے. جب آپ کو حج کی یعنی کہ احرام پہننا ہوتا ہے تو کوئی پودا یا اس طرح کی چیز وغیرہ بھی آپ نے نہیں اکھاڑنی, اور حدود حرم میں گری ہوئی چیز بھی آپ نے نہیں اٹھانی. اب یہاں پہ خواتین کے لیے میں ایک اور ضروری بات کہوں گا, کیونکہ میری بہت ساری بہنیں بھی میری ویڈیوز دیکھ رہی ہوتی ہیں اور ماشاءاللہ بہت ساری چیزیں میں نئی بتا رہا ہوں اور اچھی چیزیں بتا رہا ہوں جن سے ان کو فائدہ بھی ہو رہا ہے. تو میں نے دیکھا ہے کہ چوڑیاں بھی پہنی ہوتی ہیں انہوں نے, انگوٹھی بھی پہنی ہوتی ہے. اچھا کانوں تو خیر کانٹے وغیرہ نظر نہیں آتے, لیکن جو چیز نظر آتی ہے وہ چیز بتا رہا ہوں. تو احرام کی پابندی میں یہ ساری چیزیں کوشش کیا کریں اتار کے یا تو ہوٹل میں بلڈنگ میں ہی رکھ دیں یا پاکستان میں رکھ دیں یا بیگز میں رکھ دیں. اس کے علاوہ ضروری چیز یہ ہے کہ میک اپ وغیرہ بھی آپ نہیں کر سکتے, کیونکہ جو بیس ہوتی ہے یا میک اپ ہوتا ہے یہ اس کے اندر بھی خوشبو والی چیزیں شامل ہوتی ہیں. تو احرام کی پابندی میں آپ کوئی بھی خوشبو والی چیز استعمال نہیں کر سکتے. اچھا جی اب آ جاتا ہے جی عمرہ کا طریقہ. اچھا جی 2 ویڈیوز میں اپلوڈ کر چکا ہوں جو حج کی مکمل ٹریننگ آپ کی ہوگی. اگر آپ نے ٹریننگ لے لی ہے تو اچھی بات ہے, اگر لینے والے ہیں یا بیرون ممالک کے اندر رہتے ہیں تو یہ 2 ویڈیوز دیکھ لیجئے, انشاءاللہ حج کی مکمل ٹریننگ کا پروسیس سمجھ آ جائے گا. لیکن آپ نے ٹریننگ ضرور لینی ہے, میری ویڈیو سے آپ کو ہیلپ یہ ملے گی کہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہوگی. اچھا جی عمرہ کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے جو ہے نا آپ نے ہوٹل کی شٹل سروس کے ذریعے حرم میں جانا ہے. اب جب حرم میں آپ پہنچیں گے سب سے پہلے آپ نے 2-3 چیزوں کا خیال رکھنا ہے کہ آپ کی بلڈنگ یعنی کہ سیکٹر کون سا ہے یہ ذہن میں رکھنا ہے, یا بلڈنگ کا کارڈ ہوٹل کا کارڈ اپنے پاس ضرور رکھنا ہے. حرم میں آپ کو بس کون سے پوائنٹ پہ اتاری ہے, کیونکہ پاکستانی حجاج کو 3-4 پوائنٹس ہوتے ہیں, الگ الگ جگہوں پہ بسیں اتارتی ہیں. تو آپ کو کون سی جگہ پہ اتاری ہے اس چیز کو آپ نے ذہن نشین کرنا ہے. گروپ آپ کے ساتھ ہوتا ہے, باقی لوگ آپ کے ساتھ ہوتے ہیں. اگر فیملیز اور تمام لوگ آپ کے ساتھ ہیں, سب کو جس کے پاس موبائل نمبر ہو وہ سب کو نمبر لکھ کے دے دیں یا پھر ان کے موبائل میں سیو کروا دیں. اگر گم ہو جاتے ہیں یا اس طرح کا کوئی بھی خطرہ ہوتا ہے تو آپ ایک جگہ فکس کر لیں. مطاف میں آپ کو زیادہ دیر نہیں ٹھہرنے دیا جاتا. باہر یعنی کہ میں نشانیاں بتا دیتا ہوں, باتھ روم نمبر 3 کے پاس, باتھ روم نمبر 4 کے پاس, یا پھر کوئی بھی ایسی جگہ جہاں پہ آپ اگر گم ہو جاتے ہیں کوئی بھی آپ کا فیملی ممبر, تو اس کو بتائیں کہ آپ نے اس جگہ پہ آ کے ٹھہر جانا ہے. آدھا گھنٹہ جتنا بھی دیر لگے ہم سب لوگ اس جگہ پہ دوبارہ ملیں گے. اس سے یہ ہوتا ہے کہ گم ہونے کا خطرہ کم ہو جاتا ہے. اب آپ نے جو ہے نا مطاف میں آ جانا ہے. مطاف میں آ کے سب سے پہلے آپ نے گرین لائٹ کو دیکھنا ہے. گرین لائٹ بالکل سامنے ہی نظر آ رہی ہوتی ہے, کیونکہ حجر اسود کے سامنے سے آپ نے عمرے کا آغاز کرنا ہوتا ہے. حجر اسود کے سامنے جا کے آپ نے عمرہ کی نیت کرنی ہے, دعا مانگنی ہے, کیونکہ زیادہ ٹائم نہیں ہوتا, زیادہ ٹھہرنے میں نہیں دیا جاتا. آپ نیت کر لیں, دعا مانگتے ہوئے آپ اپنا طواف شروع کر دیں. طواف کے دوران بہت سارے لوگ کہتے ہیں جی کون کون سی دعائیں مانگنی چاہیے. آپ کو جتنی بھی دعائیں آتی ہیں آپ تمام دعائیں مطاف کے اندر اور طواف کے دوران کرتے رہیں. اور ضروری بات یہ ہے کہ مطاف کے اندر مانگی گئی کوئی بھی دعا رد نہیں ہوتی, تو جتنا ہو سکے زیادہ سے زیادہ دعا مانگیں. لیکن ایک ضروری جگہ میں آپ کو بتاتا ہوں, ملتزم یعنی کہ حجر اسود اور باب الکعبہ کے درمیان والی جو جگہ ہے اس کو ملتزم کہا جاتا ہے. اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ملتزم سے لپٹ کے یعنی کہ کعبہ سے لپٹ کے اس حصے میں دعا مانگی ہے. تو جب بھی آپ طواف کر رہے ہوں کوشش کریں حجر اسود کے سامنے آ کے جب آپ کا چکر مکمل ہوتا ہے تو آپ نے زیادہ سے زیادہ دعائیں مانگنی ہیں مقام ابراہیم تک, کیونکہ باب الکعبہ کے سامنے سے جب آپ گزرتے جائیں گے تو کوشش کریں زیادہ سے زیادہ اپنے لیے دعا مانگیں. جن لوگوں نے آپ کو دعاؤں کا کہا ان کے لیے دعا مانگیں. اس کے بعد بہت ساری دعائیں پڑھتے رہیں, جتنی بھی دعائیں آپ کو آتی ہیں. درود شریف پڑھیں, زیادہ سے زیادہ قرآن پاک پڑھیں, سورتیں پڑھیں. اس کے بعد جب آپ پہنچیں گے رکن یمانی کے سامنے تو اب آپ نے یہ دعا پڑھنی ہے, ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار ادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار بسم اللہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد. آپ نے بآواز بلند اور یہ جو سیدھا ہاتھ ہے یہ آپ نے ایسے سامنے کر کے یعنی کہ حجر اسود کے بالکل جب آپ سامنے پہنچ جائیں گے تو وہاں پہ آپ نے پڑھنا ہے بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد, یا بسم اللہ
آپ نے اس کو 3 بار پڑھنا ہے، اس کے بعد آپ کا اگلا چکر شروع ہو جائے گا۔ ایسا ہے کہ آپ نے اپنا طواف مکمل کرنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے مقام ابراہیم کے سامنے، کیونکہ کہا جاتا ہے 2 نوافل ادا کریں، تو کچھ لوگ بالکل ہی طواف کے یعنی کہ جہاں پہ مقام ابراہیم ہے اس جگہ پہ نوافل پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو رش میں نہ پڑھیں، رش والی جگہ کو چھوڑ کے سامنے جگہ انہوں نے بنائی ہوتی ہے وہاں پہ پڑھیں۔ اگر آپ کو وہاں پہ جگہ نہیں ملتی، یہ بھی ضروری مسئلہ میں آپ کو بتا دوں، اگر مقام ابراہیم کے سامنے وہاں پہ آپ کو جگہ نہیں ملتی تو آپ حرم کے اندر کہیں بھی وہ 2 نوافل ادا کر سکتے ہیں۔ یہ آپ کسی بھی عالم دین سے پوچھ سکتے ہیں۔ آپ زیادہ سے زیادہ زمزم پئیں، زمزم پینے کے بعد تھوڑی دیر 10 منٹ سانس لیں، اور اب آپ چلے جائیں گے صفا مروہ کے اندر۔ صفا مروہ میں جا کے آپ نے 7 چکر مکمل کرنے ہیں۔ گرین لائٹ جہاں پہ آئے گی وہاں پہ مرد حضرات دوڑ لگاتے ہیں، اور خواتین کوشش کیا کریں جہاں پہ گرین لائٹ آئے تھوڑا سا سائڈ پہ ہو جایا کریں، کیونکہ جب آپ مرد حضرات دوڑ یعنی کہ وہاں پہ دوڑنا ہوتا ہے تو خواتین بیچ میں آتی ہیں تو تھوڑی سی رکاوٹ پیدا ہوتی ہے یا آپس میں ٹکر لگنے کا خطرہ ہوتا ہے۔ اچھا جی، آپ کا عمرہ جب مکمل ہو گیا ہے، اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ اب آپ نے جناب صاحب آ جانا ہے باہر، حلق کروانا ہے یا قصر کروانا ہے۔ کوشش کریں جو پہلا حج کر رہے ہیں، پہلا عمرہ کر رہے ہیں، یا جتنے بھی حج کریں یا جتنے بھی عمرہ کریں، آپ اپنا حلق ہی کروایا کریں، کیونکہ سب سے جو افضل ہے وہ حلق ہے، یعنی کہ ٹنڈ کروایا کریں۔ اس کے بعد کوشش کرتے ہیں لوگ یہاں سے بال کاٹ لیے، یہاں سے بال کاٹ لیے، یہاں سے بال کاٹ لیے، تو اس سے نہ تو آپ کا عمرہ مکمل ہوتا ہے اور نہ ہی آپ کا قصر مکمل ہوتا ہے۔ آپ کے اوپر دم واجب ہو جاتا ہے، کسی بھی آپ عالم دین سے پوچھ لیں، کیونکہ سر کے جو ہے نا 3/4 بال آپ نے کاٹنے ہوتے ہیں، یعنی کہ آپ کے اگر اتنے 1 انگلی کے برابر بال ہیں تو آپ نے اتنے بال کاٹنے ہیں۔ صرف یہ دیکھیں چھوٹے سے بال چھوڑ دینے، باقی یہ سارے بال کاٹنے ہوتے ہیں، تو اس لیے اس چیز کا آپ نے بہت زیادہ خیال رکھنا ہے، اور سارے بال کٹنے چاہیے۔ اور خواتین نے 1 انچ کے برابر یا اس سے بھی زیادہ بال کاٹنے ہوتے ہیں۔ تو خواتین اپنے کسی بھی عالمہ سے لازمی مسئلہ پوچھیں، لیکن میں تھوڑا سا آپ کو بتا دیتا ہوں، کیونکہ کہا جاتا ہے کہ خواتین اکثر کے بال بھی یعنی کہ چاروں سائڈوں سے برابر تو نہیں ہوتے پیچھے تک، تو آپ ایسا کریں، ایک بار جو ہے نا یہ جو آپ کے بال ہیں ان کو انگلی پہ لپیٹیں، 1 رول ہوتا ہے یا 2 رول ہوتا ہے مجھے کنفرم نہیں ہے، لیکن اتنا پتہ ہے انگلی پہ لپیٹا جاتا ہے۔ آپ اس کو کاٹیں، یہاں سے ایک یعنی کہ بالوں کو اکٹھا کریں، ادھر سے 1 بار کاٹیں، دوسری سائڈ سے اکٹھا کریں، یہاں سے 1 بار کاٹ لیں، تو کوشش کریں آپ کے بھی تمام بال ہی 1 انگلی کے برابر کاٹ جائیں۔ اس چیز کو دیکھ کے کافی مردوں نے بھی یہاں سے بال کاٹنے شروع کر دیے، اس سے آپ کا عمرہ مکمل نہیں ہوتا۔ آپ حلق کیا کریں یا قصر کیا کریں۔ اچھا جی، آپ کا عمرہ مکمل ہو گیا، تمام تر آپ کے واجب اور تمام تر چیزیں پوری ہو گئی ہیں۔ اب حج کا طریقہ میں یہیں پہ بتاتا تو یہ شارٹ میں بتاتا اور جلدی بتاتا، آپ کو سمجھ نہیں آنا تھا، اس لیے میں کوشش کر رہا ہوں آہستہ آہستہ بھی بتاؤں اور تمام تر چیزیں سٹیپ بائی سٹیپ آپ کو سمجھ بھی ہیں، تھوڑی سی ڈیٹیل بھی بتا دوں، کیونکہ ابھی حج کو تو بہت سارا ٹائم پڑے، ہمیں اتنی کوئی جلدی نہیں ہے کہ ایک ہی دن میں ہم ساری چیزیں کلیئر کر لیں۔ جتنا آسانی سے اور سکون سے بتاؤں گا آپ کو سمجھنے میں بھی آسانی ہوگی۔ اب جو ہے نا میں کوشش کر رہا ہوں حج کے یعنی کہ پورا ایک میں نے پروسیس بتا دیا ہے کہ آپ کی فلائٹیں کیسے آئیں گی، مکہ مدینہ کے ہوٹلز اور تمام تر چیزیں۔ آج عمرہ کا طریقہ بھی مکمل ہو گیا ہے، تو اس کی جو مکمل PDF ہے میں کمنٹ کے اندر درج کر رہا ہوں، آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کر لیجئے، کلک کریں گے پوری PDF آپ کے پاس شو ہو جائے گی، آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کر لیجئے، مکمل آپ سٹڈی کیجئے۔ اس کے علاوہ جو حج کی ٹریننگز ہیں وہ آپ نے جس شہر میں بھی ہیں اپنے شہر سے آپ نے لازمی لینی ہے، جو باہر ملک میں ہیں جب آپ پاکستان میں واپس آئیں گے بے شک کوئی مسئلہ نہیں ہے، باہر جتنے بھی لوگ ہیں پریشان نہ ہوں، جب بھی آپ واپس آئیں گے حج کی فلائٹوں سے 10 دن پہلے آپ کے حاجی کیمپوں میں ڈیلی بیس پہ ٹریننگز ہو رہی ہوتی ہیں، تو وہاں سے آپ حج کی ٹریننگ لیں گے، اور آپ کے شہر میں ہیں اور آپ دوسرے کسی شہر میں ٹریننگ لے سکتے ہیں، کوئی بھی اس طرح کا مسئلہ مسائل نہیں ہے۔ اب نیکسٹ ویڈیو میں بتاؤں گا حج کا مکمل طریقہ، مینا، مزدلفہ، عرفات اور اس کے مکمل تر چیزیں، اور انشاءاللہ پھر جو ہے نا مینا، مزدلفہ، عرفات ان کی ڈیٹیلز کو بھی شروع کریں گے۔ اب ضروری چیز یہ ہے کہ میں نے سعید بھائی کا نمبر بھی آپ کے ساتھ گروپ شیئر کر دیا ہے، اور ایک اور گروپ ہے جس کا نام ہے جی امجد فلکی بھائی، یہ لاہور سے ہیں، تو انہوں نے حج 2023 میں 24 میں اور تمام تک جو ہے نا ڈیٹیلز اور تمام حاجیوں کو گائیڈ کرتے رہے ہیں، تو اس کے اندر عالم دین بھی موجود ہیں اور بہت سارے یعنی کہ ایکسپیرینس ایبل بندے بھی موجود ہیں جو کہ حج کے پروسیس کو آپ کو ساتھ ساتھ سمجھاتے رہیں گے۔ تو دونوں گروپس کے لنک کمنٹ کے اندر موجود ہیں، کسی کو بھی چاہیے مجھے کمنٹ کریں، انشاءاللہ میں آپ کو شیئر کر دوں گا۔ اور یہ جو ضروری باتیں ہوتی ہیں یہ میں لاسٹ میں اس لیے کرتا ہوں
تاکہ آپ لوگوں کو سمجھ آ جائے. اور جو ضروری چیز ہے کہ میرے کافی سارے دوست شروع میں ویڈیوز کو دیکھ کے یا تھوڑا سا دیکھ کے چلے جاتے ہیں, تو وہ دوست ان کے ساتھ یہ کمنٹس اور یہ تمام تر چیزیں شیئر کر رہا ہوتا ہوں جو میری ویڈیوز کو مکمل دیکھ رہے ہوتے ہیں. آپ تمام بہن بھائیوں کی صرف مجھے دعا چاہیے. انشاءاللہ میں کوشش کرتا رہوں گا حج کے مسائل, حج کی ضروری چیزیں, انشاءاللہ حج کے دوران بھی آپ کو تمام تر چیزیں گائیڈ کرتا رہوں گا. اچھا, ضروری بات میں یہ بھی بتا دوں, شاید میں دوبارہ شاید نہ بتا سکوں, کہ حج کے دنوں میں جب میں مینا کے اندر موجود ہوں گا تو میں شارٹس اپلوڈ کیا کروں گا کہ بھئی آپ کو اس جگہ سے فری بس سروس مل رہی ہے, آپ نے مینا میں اس راستوں سے داخل ہونا ہے, یہ راستے بند ہیں, اس راستے میں جو ہے نا آپ جا کے شیطان کو کنکریاں مارے, اور یہ تمام تر چیزیں انشاءاللہ میں ساتھ ساتھ بھی آپ کو گائیڈ کرتا رہوں گا. اور ضروری بات یہ ہے کہ آپ سبسکرائب ضرور کریں, کیونکہ یہ آپ سبسکرائب کریں گے تو ڈیلی اپڈیٹس آپ کو ملتی رہے گی. آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے یا ضروری معلومات چاہیے, کمنٹ میں ضرور بتائیے گا. انشاءاللہ اس کے اوپر ویڈیو بھی بناؤں گا اور وہیں پہ بھی جواب دے دیا جائے گا. اچھا, میں سبسکرائب اور کمنٹس کا اس لیے کہتا ہوں کہ آپ جو کمنٹس کرتے ہیں انہی کو ہی دیکھ کے میں نیکسٹ ویڈیوز بناتا ہوں کہ آپ کو کون سی معلومات ریکوائر ہے. تو دعا میں یاد رکھیے گا. انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.